मेरा नाम ओमकार है और मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको अपने भाई के साथ बीता एक सच्चा वाक़या बता रहा हूँ। मेरा भाई साइंस कॉलेज में पढ़ता है और इसके करीब एक छोटा सा जंगल है। उसे इसी रास्ते से गुजरकर कॉलेज जाना पड़ता और रात को इसी जंगल से गुजरना खतरे से खाली नहीं था। कुछ दिन पहले मेरा भाई अपने फ्रेंड से बातें कर रहा था और बात करते करते उसे रात हो गई। वक्त देखा तो रात के 9:45 हो चुके थे। उसे जंगल में घर के पहुंचने के लिए एक छोटा सा रास्ता भी था, लेकिन रात को वहां से कोई नहीं गुजरता था। मेरे भाई के फ्रेंड्स ने इस रास्ते से जाने का सोचा ताकि वो जल्दी घर पहुंच सके। उसी रास्ते में एक हनुमान का मंदिर आता है। बाहर निकला तो देखा कि बाहर पंडित जी खड़े हैं। पंडित जी ने मेरे भाई और इनके फ्रेंड्स को रोका और कहा कि बेटा तुम घर जा रहे हो तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। मुझे भी बहुत देर हो रही है और मुझे रास्ते में अकेले बहुत डर लगता है। वो पंडित जी को भी अपने साथ लेकर गए और अभी चंद कदम ही चले थे कि अचानक उन्हें पीछे से एक सफ़ेद रोशनी नजर आई और वो रोशनी एक बरगद के दरख्त के नीचे से आ रही थी। जब मेरा भाई वापस मुड़ा और इस रोशनी की तरफ चलने लगा तो उसने एक बिल्कुल सफ़ेद आदमी को देखा और इसकी आंखें भी सफ़ेद थीं। मेरा भाई तो एकदम से घबरा गया और अपने फ्रेंड्स के पास भागा। इन्हें इस शख्स के बारे में बताने लगा। मेरे भाई के दोस्त भी अब इसे देख सकते थे और वो ऊंची आवाज़ में चीख रहे थे कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। तो उन पंडित जी ने हमें खामोश रहने को बोला। अब वो समझ गए थे कि वो कोई बदरू है। पंडित जी ने हमें सबको चलते रहने को कहा और वो रूह उन्हें देख रही थी लेकिन करीब ना आ पा रही थी। कुछ देर चलने के बाद उन सब ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई भी ना था। अब वो तमाम लोगों की सांसें उखड़ चुकी थी। मेरे भाई और उनके फ्रेंड्स ने पंडित जी से कई बार इस भूत के बारे में पूछा, लेकिन पंडित साहब ने कुछ नहीं बताया। वो सब जंगल से बाहर आ चुके थे और अब पंडित ने कहा कि ठीक है, अब मैं घर जाता हूँ, और वो आगे चलते गए। फिर पंडित को बताने के लिए पीछे मुड़े तो देखा कि पंडित गायब हो गए थे और वो एक बार फिर सब घबरा गए। जब उनकी मामला समझने के लिए पंडित के घर गए तो पंडित साहब तो खाना खा रहे थे। उन सब फ्रेंड्स ने उनसे पूछा कि आप कहाँ गायब हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं तो रोज़ाना 8:30 बजे घर आता हूँ, और ये तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। वो डरते डरते पंडित से बातें किए बगैर ही वहाँ से चले गए और रास्ते में उन्हें मालूम हुआ कि शायद वो खुद ही किसी पंडित के भेष में इनकी इस आफत से बचाने के लिए आए थे। और रास्ते में उन्हें समझ आई कि पंडित भेष बदलकर इनको बचाने के लिए आए थे। मेरा भाई और इसके तमाम दोस्त हनुमान जी के खास भक्त हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाकया कैसा था आप मुझे ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे साथ 10 साल पहले बीता था। ये मेरी कहानी है। आज से 10 साल पहले मैं अपने मामू के घर जैसलमेर गया था। वहाँ जाने के बाद मालूम हुआ कि यहाँ 2 साल से कहत पड़ा हुआ है और पानी लेने के लिए 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। मैं अपने मामू और घर वालों से मिलने के बाद उनके बेटे के साथ पानी लेने उसके साथ चला गया। रास्ते में हम चलते चलते थक गए और एक जगह बैठ गए। फिर उसने एक वाकया सुनाया कि पिछले साल एक औरत का बच्चा पानी की वजह से रो रहा था और बहुत बीमार था। तो वो हमारे गांव पानी मांगने आई, लेकिन किसी ने भी उसे पानी ना दिया। जब वो वापस आ रही थी रास्ते में उसने ठाकुर के घर पानी को देखा तो उसने बगैर पूछे पानी पीने की कोशिश की। जब ठाकुर ने उसे देखा तो गुस्से में आ गए और ठाकुर कुदाल लेकर उस औरत की तरफ भागा। इस औरत ने भागने की कोशिश की लेकिन वो बेचारी नीचे गिर गई। ठाकुर ने कुछ जाने बगैर ही इस औरत को कुदाल से मार डाला। इसके एक दिन बाद वो बच्चा भी बगैर पानी के मर गया। कुछ दिनों बाद खबर आई कि ठाकुर को भी इसको कुदाल से कत्ल कर दिया गया है और आहिस्ता आहिस्ता इनके पूरे खानदान को किसी नामालूम ताकत ने मार दिया। ये कहानी सुनकर हम दोनों पानी लेकर वापस अपने गांव जाने लगे। अब थोड़ा अंधेरा भी हो रहा था। अचानक एक बच्चा हमारे सामने आया और पानी मांगने लगा।
لیکن اتنی دور سے پانی لانے کی وجہ سے ہم نے بھی انکار کر دیا۔ گھر پہنچ کر کھانا کھایا اور درخت کے نیچے بستر پر لیٹ گئے۔ اچانک رات کو وہی بچہ میرے سامنے آیا اور مجھ سے پانی مانگنے لگا۔ میں نے دھیان نہیں دیا اور غصے میں اسے جانے کو بولا، اور وہ عورت اب میرے سامنے آئی۔ اچانک سے میں اٹھا اور دیکھا کہ وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ کوئی میرا خواب ہوگا، اور پھر رات کے 2 بجے کے قریب میں واش روم کے لیے اٹھا اور کھلے میدان کی طرف گیا، اور مجھے پانی کا لفظ سنائی دیا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ میرا خیال ہوگا۔ ابھی میں بستر پر لوٹا ہی تھا کہ اچانک دوبارہ لفظ پانی سنائی دیا۔ اب میں غصے سے بھڑک اٹھا اور میں نے کہا کہ کون ہے، سامنے آؤ، میں تمہیں ابھی پانی دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہی مجھے اپنے پیچھے کوئی محسوس ہوا۔ پھر میں نے پیچھے مڑا تو دیکھا کہ عورت کدال لیے کھڑی ہے۔ میں خوف سے بہت تیزی سے بھاگا اور ایک راستے کے پتھر سے میں ٹکرا کر گر پڑا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ اس رات ہلکے ہلکے بادل تھے اور اچانک پانی کے چند قطرے اس عورت پر گرے اور وہ عورت ایک دم سے غائب ہو گئی۔ میں نے اپنی جان بچانے کے لیے شکر ادا کیا۔ اگلے دن صبح 5 بجے میں نے مکرانہ اپنے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ میں اپنے ماموں کو بتائے بغیر ہی چلا گیا۔ اسٹیشن پر پہنچا اور بیٹھے بیٹھے میں نے دیکھا کہ ایک بچہ رو رہا ہے۔ میں ڈر گیا، لیکن وہ عورت قریب آئی اور پانی مانگنا شروع ہو گئی۔ مجھے پانی خود بھی چاہیے تھا، لیکن میں نے اپنی پانی کی بوتل اس عورت کو اور بچے کو دے دی۔ اس کے بعد ٹرین آئی اور میں اپنے گھر پہنچ گیا۔ تب سے ہمیشہ میں اپنے پاس پانی رکھ کر سوتا ہوں۔ یہ ایک خوفناک جنگل کی کہانی ہے جو میں نے گھر والوں سے سنی جن کے ساتھ یہ بپتا ہوئی تھی۔ مادھو پور سے شیو پور تک پھیلے ایک جنگل میں نہ جانے کتنے خوفناک جانور اور بھوت رہتے ہیں۔ یہاں کون گیا اور وہاں کے لوگ اس جنگل کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس جنگل میں روحیں اور بھوت ہیں۔ میں 15 اگست کو اپنے بہنوئی کے کالج گیا۔ وہاں کے لوگ انہیں آچاریہ جی کہہ کر پکارتے تھے۔ 15 اگست کو پروگرام ختم ہوتے ہی ہم جانے والے تھے کہ پڑوسی نے انہیں گھر پر چائے پینے کے لیے بلایا۔ پھر ہم ان کے گھر چائے پینے چلے گئے۔ اس نے اپنے ماضی کی کہانی سنائی کہ ابھی کچھ دن پہلے میرے بیٹے راجیو کے ساتھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں؟ راجیو کے پتا نے بتایا کہ ایک دن میری طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ پھر میں نے راجیو کو جنگل سے بکریوں کا چارہ لینے کے لیے بھیج دیا۔ راجیو کبھی کبھی جنگل جاتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ کام چوری کرتا۔ آج وہ جنگل جانے پر مجبور تھا۔ وہ راستے میں چل پڑا۔ اسے کہیں بھی چارہ نہیں ملا کیونکہ سب بکریوں کے لیے درخت پہلے ہی کاٹے جا چکے تھے۔ وہ اور جنگل کے اندر چلا گیا، گھنے جنگل میں پہنچ گیا جہاں پر درخت ایک دوسرے کے بالکل قریب قریب تھے۔ برسات کا موسم تھا، خوب بارش ہو رہی تھی، اس لیے پورا جنگل ہرا بھرا تھا۔ پتھروں پر پانی آبشار کی طرح بہہ رہا تھا۔ پہاڑوں سے نیچے آنے والے پتھروں پر صاف پانی بہہ رہا تھا۔ وہاں اتنی ٹھنڈک تھی کہ اسے دیکھتے ہی تھکاوٹ دور ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ پہلے میں آرام کر لوں، پھر بکریوں کے لیے پتے وغیرہ کاٹ کر اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ وہ کافی آگے آ چکا تھا اور وہ راستہ بھول گیا تھا۔ اس نے سوتے ہوئے خواب میں دیکھا کہ کوئی اس کے سامنے کھڑا تھا اور اس کا چہرہ دیکھ کر اس کی آنکھ کھل گئی۔ اب وہ بہت ڈر گیا۔ وہ بہت گھبرا چکا تھا۔ دوسری طرف سورج بھی غروب ہونے کو تھا۔ اسے دور دور تک کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ جلدی میں پتے کاٹ رہا تھا کہ اسے ایک دوسرے سے باتیں کرنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ اس کے ساتھ میں گھر جاؤں گا۔ وہ جلدی جلدی سے پتے باندھنے لگا۔ جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں وہ اسی اوڑ چل پڑا، لیکن اس نے اس طرف دھیان نہیں دیا کہ وہ کہاں سے آیا اور کہاں جا رہا ہے۔ جب وہ اسے آواز دینے لگی تو وہ آگے بڑھا۔ اس نے دیکھا کہ 2 آدمی آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ان دونوں کی اس کی طرف پیٹھ تھی۔ پھر وہ ایک دم سے وہاں سے غائب ہو گئے۔ اس کے تو اب پسینے چھوٹ گئے اور وہ بالکل بے ہوش ہو گیا۔ اسے جب ہوش آیا تو اس نے جو دیکھا، وہ آدمی خواب میں جو اس کے سامنے تھا وہ بڑی بڑی سرخ آنکھیں اور دانت نکالے کھڑا تھا۔ راجیو ایک دم سے بہت ڈر گیا اور پاگلوں کی طرح بھاگنا شروع ہو گیا۔ اس نے ایک ریچھ کو اپنی طرف آتے دیکھا اور وہ اس پر جھپٹا۔ پھر ایک دم سے وہ آدمی بھی باہر آ گیا
اس کے گال چپٹے اور ہاتھ ٹیرے اور ٹانگیں الٹی تھی اور ایک لمبی سی داڑھی اور دانت اس کے ہونٹوں کو کاٹ رہے تھے۔ راجیو بس اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہوش مکمل طور پر اڑ چکے تھے۔ وہ وہیں پر گر گیا، اور اب تو اس کے گھر والے پریشان ہو گئے کہ اندھیرا ہو رہا ہے اور راجیو ابھی تک کیوں واپس نہ آیا۔ اس کے بڑے بھائی نے سب کو ہمت بندھائی کہ وہ جلدی آ جائے گا۔ جب سب انتظار کر کر کے تھک چکے اور رات کے کافی دیر ہو چکی تھی تو اس کے بھائی کو لگا کہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ چلو ڈھونڈنے چلتے ہیں۔ کون جانے کہ اتنے بڑے جنگل میں اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ سب لاٹھیاں، نیزے اور بھالے اور مشلے سنبھالے آگے کو چل پڑے۔ اس کا بڑا بھائی معذور تھا۔ وہ لاٹھی استعمال کرتا تھا، ایک ٹانگ کے سہارے چلتا تھا۔ اس لیے اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا تم یہیں رہو، تم اپنی ماں بہن کے پاس ہی رہو، کوئی اور خبر ہوئی تو ہم تمہیں بتا دیں گے۔ لیکن راجیو کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ سب نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، گھنے جنگل میں جانے کے لیے صبح کے وقت جانا چاہیے۔ ادھر راجیو کی خوف بھوک پیاس کی وجہ سے ایسی حالت تھی کہ اس کے ہوش و حواس ہی ختم ہونے لگے تھے۔ اسے اب یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اسے 2 دن بیت چکے تھے۔ راجیو کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا۔ اب تو سب بہت پریشان تھے۔ راجیو کا بھائی بھی بہت پریشان تھا اور وہ بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ سامنے کھڑے نیم کے درخت کے پاس چلا گیا اور ایک کھڈا کھودنے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے میرا بھائی واپس چاہیے، میرا بھائی آئے گا۔ اب وہاں بہت رات تھی اور راجیو بہت پریشان تھا۔ اس کو اتنی رات کو بھوتوں نے گھیر لیا تھا۔ وہ چاروں طرف ایک دم تباہی پھیلا رہے تھے۔ اس نے زندگی میں کبھی بھی سوچا نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ایک ایسا دن آئے گا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب وہ زندہ نہیں رہے گا، یہ لوگ اسے مار ڈالیں گے۔ وہ اتنا ڈر چکا تھا کہ اس نے رونا شروع کر دیا۔ راجیو کے گھر والے اسے ڈھونڈ رہے تھے کہ اچانک انہیں گھوڑے کے قدموں کی آوازیں سنائی دی اور وہ سب ایک دم سے خاموش ہو گئے۔ ان سب لوگوں نے امید توڑ دی تھی کہ اب ہمیں راجیو کبھی نہیں ملے گا۔ سب لوگ واپس آ چکے تھے۔ پورے گھر میں ماتم چھایا ہوا تھا۔ ان کے پاس سب لوگ جمع تھے۔ ان میں سے کسی نے کہا کہ ہم کسی کو بلاتے ہیں تاکہ ہمیں وہ معلوم ہو کہ وہ زندہ ہے بھی یا نہیں، واپس آئے گا بھی یا نہیں۔ تو پھر وہ سب لوگ بھگت کو پکڑ کر لے کے آئے، اور وہاں راجیو ہنومان کا بھگت تھا۔ وہاں راجیو کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک تلوار اس کی طرف آئی ہے، اس کی مدد کے لیے۔ پھر اس گھوڑ سوار نے کہا کہ اب تم فکر نہ کرو، میں آ گیا ہوں اور صبح تک تمہیں لینے آئیں گے اور تم بے فکر ہو کر سو جاؤ۔ اس کے آنے کے بعد سارے خوف اس کے ختم ہو گئے اور وہ آرام سے سو گیا۔ جب بھگت جی ان کے گھر پر آئے تو انہوں نے غور سے دیکھا اور ان سب سے کہا کہ تمہارا لڑکا محفوظ ہے اور کل صبح آ جائے گا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہاں اس کی مدد کو پہنچ چکے ہیں، اور راجیو کا بڑا بھائی وہاں بیٹھا اور کہہ رہا تھا کہ میرا بھائی آئے گا۔ وہ کسی کی نہیں سن رہا تھا۔ پھر صبح اچانک سے راجیو اپنے گھر آ گیا۔ وہ 3 دن تک بہت بیمار رہا اور اسے ہاسپٹل ایڈمٹ کرانا پڑا، جہاں وہ 2-3 دن کے بعد ٹھیک ہو گیا۔ آج کی یہ جو سٹوری ہے یہ سہرش نے سینڈ کی ہے۔ میرا نام سہرش ہے اور آج میں آپ کو ایک سچا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ میں پریگننٹ تھی، 7واں یا 8واں منتھ میرا چل رہا تھا۔ میں اپنے شوہر اور 2 چھوٹے بیٹوں کے ساتھ بائک پر ناروال سے ڈسکا اپنی امی کے گھر جا رہی تھی۔ سخت گرمی تھی، عید کا دوسرا دن تھا۔ جانے کا پلان بنا تو بس یوں ہی شوہر نے کہا کہ بائک پر چلتے ہیں، صبح فرسٹ ٹائم چلیں گے تو اتنی گرمی نہیں لگے گی۔ گھر سے نکلتے نکلتے تقریباً 11 بج گئے۔ اب بھری دوپہر ہو گئی، راستے میں لو چلنے لگی اور بچے پیاس سے بار بار بائک روکنے کا کہنے لگے۔ خیر پسرور سے آگے جا کر بن باجوہ سے کچھ آگے ہی آتے ہوں گے تو میرے ہسبینڈ نے ایک جگہ گنے کا رس دیکھ کر بائک روک لی۔ مجھے روڈ پر ایک سائیڈ پر ایک درخت کے نیچے کھڑا کر کے بچوں کے ساتھ وہ گنے کا رس لینے روڈ کی دوسری جانب چلے گئے۔ میں اسی شہر میں پلی بڑی تھی تو مجھے درختوں کا اتنا علم نہیں تھا کہ کون سا درخت کیسا ہوتا ہے، حالانکہ میں گھر سے نکلتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ کر نکلی تھی۔ پر وہاں کھڑے ہو کر درختوں کا جائزہ لیتے ہوئے مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا
کہ اس کے پتے چھوٹے تھے پر کچھ لمبے بھی تھے، جو بعد میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا کہ وہ پھلیاں ہوتی ہیں نا، تو مجھے اس وقت درخت کو دیکھتے ہوئے عجیب سا خوف آنے لگا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہونا شروع ہو گئے۔ میں نے فوراً سے پہلے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ اتنے میں وہ لوگ آ گئے۔ پھونک مار کر ہم نے گنے کا رس پیا، ہم نے گلاس واپس کیے اور ہم نکل پڑے۔ ڈسکا پہنچنے تک شام تک سب کچھ صحیح رہا۔ پھر رات ہوئی اور رات کو ہم روم میں چارپائی لگا کر سونے کے لیے لیٹ گئے، ایک پر میں اور چھوٹا بیٹا جو اس وقت 2 سال کا تھا، اور ایک چارپائی پر شوہر بڑے بیٹے کے ساتھ جو 5 سال کا تھا۔ رات تقریباً 11:30 بجے کا وقت ہوگا۔ تقریباً میری آنکھ کھلی تو اچانک سے کمرے میں اندھیرا تھا۔ میرا اٹیچ باتھ کی لائٹ جل رہی تھی جو کچھ روم میں بھی آ رہی تھی۔ میری لیفٹ پر سائڈ ٹیبل تھا۔ اچانک سے میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک گنجا آدمی جو مجھے گھور رہا تھا۔ میں ایک دم سے بہت ڈر گئی۔ میں نے دوبارہ دیکھا تو وہاں پہ کوئی بھی نہ تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کچھ پڑھا اور دوبارہ سو گئی۔ اچانک 12 بجے میری دوبارہ آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہی گنجا آدمی میرے بیڈ کے بالکل اوپر مجھ پہ جھکا ہوا تھا، لیفٹ سائڈ پہ ہاتھ رکھ کے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے تقریباً گھیرا ہوا تھا۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو آوازیں دی مگر وہ نہ جاگے۔ باہر سے میری امی بھاگی آئیں اور چیخیں سن کر انہوں نے لائٹ آن کی۔ وہ مجھ سے پوچھتے رہی لیکن مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ اسی دوران میرے بھائی بھابھی بھی روم میں آ چکے تھے، میرے ہسبینڈ بھی جاگ چکے تھے۔ کچھ دیر کے بعد میں بولی کہ بس میں ڈر گئی ہوں۔ ابو نے پڑھ کر مجھ پہ پھونک ماری اور ساری رات مجھے نیند نہ آئی۔ اگلے دن بھی مجھے سونے سے ڈر لگ رہا تھا، اور جب میرے شوہر میرے پاس آتے تو مجھے برا لگنے لگتا، مجھے کوئی بھی فیلنگز نہیں آتی۔ میں شوہر سے اپنے بہت زیادہ پیار کرتی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ کچھ دن تک میرے ساتھ یہی ہوتا رہا، مجھے ان کے لیے فیلنگز نہ آتی۔ پھر کسی نے کہا کہ آپ دم کروائیں، آپ پر کوئی ضرور اثر ہوا ہے۔ ہم ایک عامل کے پاس گئے اور ان کو سارا ماجرا بتایا۔ انہوں نے کہا کہ درختوں کے پاس سے آپ کے اوپر وہ جن چمٹا تھا۔ عامل بابا نے مجھے کچھ پڑھنے کو دیا اور ایک تعویذ میرے گلے میں باندھا۔ ان کے تعویذ سے کچھ دنوں کے بعد میری اب وہ کیفیت نہیں رہی، اور نہ ہی مجھے وہ دوبارہ سے جن نظر آیا۔ سیکنڈ سٹوری بھی انہی سبسکرائبر نے سینڈ کی ہے۔ یہ واقعہ میرے ساتھ 2015 میں نارووال میں ہوا۔ یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میرے شوہر سعودیہ میں ہوتے تھے اور میں پاکستان واپس آ چکی تھی۔ میرا ایک بیٹا تھا جو اس وقت 9 یا 10 مہینے کا تھا۔ میں اپنے ان لاز کے ساتھ تھی اور روم میں الگ سوتی تھی۔ میں اندر سے دروازہ لاک کر کے سوتی تھی۔ ان دنوں بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ تھی۔ رات 8 بجے سے 10 بجے تک لائٹ ہی نہیں ہوتی تھی۔ میں اپنے روم میں ٹارچ جلا کر اور چارجنگ فین چلا کر ہی سو جاتی۔ تو ہوا کچھ یوں کہ ایک رات میں اپنے بیٹے کے ساتھ ایسے ہی سو رہی تھی۔ اچانک سے سوتے سوتے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے بیڈ کے پاس کوئی چھوٹے سے قد کی لڑکی کھڑی ہے، جس کا منہ عجیب گول سا تھا، بڑی بڑی سی آنکھیں تھیں اور وہ منہ کھول کے ہنس رہی تھی۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں اس وقت کتنا ڈر گئی تھی۔ میں ایک دم سے زور سے چیخی اور میں نے امی کہہ کر چیخ ماری۔ میں ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ میں نے کب اپنے ننھے بیٹے کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور کانپتی ہوئی اسی طرف دیکھ رہی تھی جہاں وہ مخلوق ابھی بھی کچھ سیکنڈ پہلے مجھے دکھی تھی، مگر اب وہ غائب تھی اور روم میں ٹارچ آن تھی۔ چارجنگ فین بھی بہت سلو چل رہا تھا کیونکہ اس کی چارجنگ کم ہونے والی تھی۔ ٹانگوں میں بالکل ہی جان نہیں تھی کہ اٹھ کر باہر ہی بھاگ جاؤں۔ کچھ پڑھنے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ مجھے لگا میری آواز بھی کسی نے بند کر دی ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا۔ اپنے چھوٹے سے بیٹے کو سینے سے لگائے میں کانپ رہی تھی اور آیت الکرسی کا ورد کرتی جا رہی تھی۔ میں پڑھائی کر رہی تھی کہ اچانک سے ایک دم سے لائٹ آ گئی، اور میں آج بھی حیران ہوں کہ میری اتنی زیادہ اونچی چیخ کے باوجود بھی کوئی کیوں نہیں آیا۔ خیر میں نے جب دوبارہ سونے کی کوشش کی تو مجھے یوں فیل ہوا کہ جیسے تھائس پر میرے کسی نے ہاتھ رکھا ہے، اور یوں محسوس ہوا کہ جیسے وہ ہاتھ بیڈ کے نیچے سے آیا ہے۔ میں اتنی خوفزدہ ہو چکی تھی کہ میں آنکھیں بھی نہ کھول پا رہی تھی۔ میں آیت الکرسی پڑھتی رہی تو آہستہ سے وہ ہاتھ دوبارہ سے ہٹ گیا۔ میں آج بھی یہ واقعہ یاد کرتی ہوں تو ڈر جاتی ہوں۔ یہ سچا واقعہ محسن قریشی نے سینڈ کیا ہے۔
जनवरी 1990 की एक सर्द रात थी। मैं और मेरे घर वाले और मेरे बड़े भाई के ससुराल, जो कि भावलपुर पुरानी गला मंडी में रहते थे, इनके घर रात के खाने पर गए हुए थे। हम सब घर वालों को रात इधर ही रुकने का प्रोग्राम था। खाना खाने के बाद चाय पीते रहे तो रात के 10 बज गए थे। मैं इन दिनों शौकिया सिगरेट पीने का आदी था। मैंने एक कज़न जो कि हमारे साथ ही आया था, उसके कान में आहिस्ता से कहा कि बाहर चल, थोड़ा सा सिगरेट पी के आते हैं। उसने मुझे मेरे साथ जाने से इनकार कर दिया क्योंकि बाहर बहुत सर्दी थी। फिर मैं कमरे से बाहर सहन में आकर चुपके से घर से बाहर निकल आया, घर वालों के डर से कि सिगरेट जेब में नहीं रखता था। जब दिल किया करता दुकान से लेकर ही पी लिया करता था। बाहर आकर मैं दुकान की तरफ गुनगुनाते हुए चल पड़ा, जो कि थोड़े फासले पर चौक में थी। इस रास्ते में सीमेंट के गमले और जालियों की दुकान भी थी, जो इस वक्त बंद पड़ी थी। लेकिन गमले और जालियां दुकान के सामने रोड के किनारे लगे नीम के दरख्त के नीचे तरतीब से रखे हुए थे। वही नीम के दरख्त से बंधा एक पीली रोशनी वाला बल्ब भी जल रहा था। इन्हीं जालियों के पास एक काले रंग का कुत्ता बैठा हुआ था। मैंने बेध्यानी से इसकी तरफ देखा और आगे बढ़ गया। मैंने पीछे मुड़कर कुत्ते की तरफ देखा तो वो खड़ा हुआ था और मेरी तरफ देख रहा था। मैं रुक गया कि कहीं ये मेरे पीछे भाग न पड़े, मगर कुत्ता रुका रहा। मैं मुड़ मुड़कर कुत्ते को देखता रहा, मगर कुत्ता अपनी जगह से हिला नहीं। थोड़ा आगे चौक में आकर मैंने अपनी दुकान पे से सिगरेट लेकर सुलगाई और कश लगाते वापस रवाना हो गया। चौक से वापस आते हुए मेरी नज़र उस कुत्ते पर ही थी और हैरत की बात ये थी कि कुत्ता उसी पोजीशन में खड़ा था। मैं रुक गया और सड़क पर इधर उधर कोई पत्थर ढूंढने लगा। मुझे सड़क की दूसरी साइड पर टूटी ईंट का एक टुकड़ा पड़ा नजर आया। मैंने वो उठा लिया। आहिस्ता आहिस्ता चलते मैं कुत्ते के बिल्कुल सामने पहुंच गया। कुत्ता खामोश खड़ा मुझे देख रहा था, ना कोई गुर्राहट और ना ही कोई आवाज़, बिल्कुल खामोशी से बस मुझे घूरे जा रहा था। मैं इसके आगे से गुजरता गया। 8-10 कदम आगे आकर मैंने मुड़कर देखा तो कुत्ता वहीं खड़ा मुझे घूर रहा था। मुझे अचानक अपने हाथ की उंगलियों में जलन महसूस हुई। मैं अपनी उंगलियों में दबी सिगरेट जो जल रही थी उसको भूल चुका था। एकदम से जब मुझे ज़्यादा जलन हुई तो मैंने बुखलाहट में वो पत्थर जो मेरे हाथ में था अचानक से उछाल दिया और जाके वो कुत्ते के सर पर सीधा लगा। जैसे ही वो टुकड़ा कुत्ते को लगा, कुत्ते के मुंह से एक इंसानी चीख निकली जो कि किसी औरत की थी। आवाज़ ये आई कि ठहर जा बदसात, मैं तुझे अभी बताती हूँ। कुत्ते ने छलांग लगाकर दौड़ना शुरू किया। मैं खुद वापसी की तरफ दौड़ लगा चुका था। मेरे कानों में औरत की आवाज़ मुसलसल आ रही थी कि मैं कहती हूँ रुक जा बदबख्त, रुक जा। मैं दौड़ता दौड़ता दरवाजे तक पहुँचा। जैसे ही मैंने दरवाजे को धक्का देकर खोला, मेरे दाईं साइड के पहलू पर कोई स्याह लिबास में बिजली की तेज़ी से मुझसे पहले घर में एंटर हुआ। और जैसे ही मैं दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ, सामने कमरे का दरवाज़ा खुला और घर वाले मुझे हैरानी से देखने लगे। वो शायद मेरे दरवाजे को धक्का देकर खोलने की आवाज़ से मेरी बुखलाहट से हैरान थे। मैं भागकर कमरे में घुसा। मेरी सांस बहुत तेज़ चल रही थी और मेरा जिस्म पसीने से भरा हुआ था। मैं इन लोगों को सारी बात बताना चाहता था, मगर मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो मेरे इर्द गिर्द इकट्ठे होकर सवाल पे सवाल किए जा रहे थे। मेरे होठों से पानी लगाया गया। पानी के 2 घूंट मेरे हलक से उतरे ही होंगे कि मुझे अपनी अम्मी के पीछे एक स्याह चेहरे और जर्द आंखों वाली एक बुढ़िया नजर आई जो मुझे देखकर हंस रही थी। फिर मुझे कुछ याद नहीं। मेरे घर वाले कहते हैं कि मैं ऊंचा ऊंचा हंसने लगा था और कुछ देर के बाद मैं बेहोश हो गया। और कुछ देर के बाद जब मुझे होश आया तो फिर मैं हंसने लगा। सारी रात मैं ऐसा ही करता रहा। सुबह अब्बाजान के पीर साहब तशरीफ लाए। उन्होंने मुझ पर दम किया और तावीज़ मेरे गले में पहनाया। तो होश में आकर मैंने उनको सारा वाक़या बताया। अब्बाजान के साथ पीर साहब भी इस हरकत से नाराज़ हुए। हमारे अब्बा ने कहा कि ये ज़मीन हर मखलूक के लिए है, सिर्फ इंसान के लिए नहीं। काफ़ी अरसा ये वाक़या मेरे दिलो दिमाग पर रहा और आहिस्ता आहिस्ता मेरी ज़िंदगी रूटीन में आ गई, मगर काफ़ी अरसा वो तावीज़ मेरे गले में रहा। इंसान की ज़िंदगी में कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो इंसान की ज़िंदगी पे गहरे असर छोड़ते हैं। कुछ वाक़यात तो ऐसे होते हैं जिनको सुनकर लोग मुश्किल से ही यकीन करते हैं, मगर ऐसे वाक़या सच होता है। एक ऐसा ही वाक़या सुने जो हमारे दोस्तों के साथ पेश आया। ये बात काफ़ी पुरानी है, जब हम सब दोस्त शाम को ग्राउंड से वापस आकर अपने मोहल्ले में जमा हो जाते और खूब महफिल लगाते। एक दिन हम रात का खाना खाकर घर से बाहर निकले तो दोस्तों ने बोला कि आज जुमेरात है और आज जिन भूत और चुड़ैलों का दिन है। मैं जिन भूतों पर यकीन तो रखता था, पर कभी इनसे आमना सामना नहीं हुआ।
میں اس کی بات سن کر ہنس پڑا۔ اس نے میری طرف غصے سے دیکھا اور بولا کہ وہ جو گاؤں سے باہر کھیتوں میں جامن کا درخت ہے، آج اس پر جن بھوت آئیں گے۔ اگر نہیں یقین تو تم ہمارے ساتھ چلو اور دیکھ لو۔ ہم سب نے حامی بھر لی اور اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے۔ میں اس دوست کا نام بتاتا چلوں۔ اس کا نام ندیم ہے اور وہ اکثر رات کو اکیلا کھیتوں میں گھومتا پھرتا رہتا، اسی لیے اس پر کچھ دوستوں نے یقین بھی کر لیا، پر ہم نے یقین نہ کیا۔ ہم 5 دوست تھے جن کے نام عابد، ناصر، ساجد اور مدثر اور ندیم تھے۔ جیسے ہی عشاء کی اذان ہوئی تو ہم سب مل کر ایک ساتھ کھیتوں کی طرف چل پڑے۔ ہمارا ارادہ آج جن بھوت دیکھنے کا تھا۔ رات کافی گہری ہو گئی تھی تو ڈر بھی لگ رہا تھا۔ ابھی ہمیں چلتے ہوئے 10 سے 15 منٹ ہی گزرے تھے کہ ایک کھیت سے بکری کے چھوٹے بچے کے بولنے کی آواز آئی۔ عابد نے کہا کہ رکو، یہاں پاس کسی جانور کی آواز آ رہی ہے۔ ہم سب رک گئے اور خاموشی سے آواز سننے کا انتظار کرنے لگے کہ کس طرف سے یہ آواز آ رہی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ بکری کے بچے کی آواز دوبارہ سنائی تھی۔ ہمارا دوست ندیم بولا کہ آواز اس طرف سے آ رہی ہے جو 4 کھیت چھوڑ کر ہے۔ وہ کھیت ہربن کا تھا اور آواز وہاں سے آ رہی تھی۔ سردیوں کے دن تھے اور ان دنوں برسن عام ہوتا ہے۔ سب دوست اس طرف چل پڑے تو ناصر نے کہا کہ چھوڑو یار، جو بھی ہے ہمیں کیا لینا دینا، ہم اپنے کام پر جا رہے ہیں اور اسی طرف چلو۔ پر کوئی نہ مانا اور برسن کے کھیت کی طرف بڑھنے لگے۔ وہاں جا کر دیکھا تو ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ وہاں کھیت میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہم میں سے کوئی بھی کچھ بولتا اس سے پہلے وہ ندیم نے کہا کہ لگتا ہے یہاں بکریاں چرانے جو آتے ہیں وہ ان کا بچہ رہ گیا ہے، اس کو اٹھا لو، صبح پتہ نہیں واپس کر دیں گے۔ سب نے اس کی بات سے ایگری کیا اور ایسا ہی کیا۔ اس کو ہم نے اٹھا لیا اور اپنی منزل کی طرف چلنے لگے۔ اب رات کافی گہری ہو گئی تھی اور ہمارے ڈر میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا کیونکہ کھیتوں میں طرح طرح کے جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مدثر نے کہا کہ یار ہم واپس جانا چاہیے، آگے بہت خطرہ ہے۔ تو سب اس پر ہنسنے لگے اور اس کو ڈرپوک بولنے لگے۔ خیر وہ خاموشی سے ان کے ساتھ چلتا رہا۔ پھر راستے میں ہمیں سیٹی کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ سب رک گئے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ڈر سب کے چہرے سے واضح نظر آ رہا تھا، پر کوئی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم واپس جائیں۔ تو اللہ کا نام لے کر اس جامن کے درخت کی طرف ہم بڑھنے لگے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہمیں چلتے ہوئے سامنے سے وہ درخت نظر آ گیا۔ ہم سب دوست اس طرح سے تھوڑا دور ہٹ کر بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے مدثر بولا کہ اس بکری کے گلے میں کوئی رسی وغیرہ ڈال دو تاکہ یہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ سب دوست رسی ڈھونڈنے لگے اور جلدی سے ایک چھوٹی سی رسی مل گئی۔ اس کو ہم نے اس کے گلے میں ڈالا اور رسی ناصر کو پکڑا دی۔ سب کی نظریں اس درخت پر جمی ہوئی تھی۔ 10-15 منٹ ہی گزرے تھے کہ اس جامن کے درخت کے اوپر سے ایک باریک سی لال رنگ کی لائٹ نظر آئی۔ وہ لائٹ اتنی باریک تھی اور اتنی تیز تھی کہ میں بتانا مشکل ہے۔ وہ لائٹ کبھی درخت پر جاتی اور کبھی درخت سے نیچے آتی۔ ہمارا خوف کے مارے برا حال تھا اور ساتھ ہی پراسرار آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ ہم سب نے اونچی آواز میں ورد پڑھنا شروع کر دیے۔ کچھ دوست تو وہاں سے بھاگنے کے لیے تیار تھے۔ ہم نے روک رکھا تھا سب کو۔ پھر سب نے ہی محسوس کیا کہ لائٹ اب ہماری طرف بڑھ رہی ہے اور سب نے یہ منظر دیکھا تو وہاں سے بھاگنے میں ہی بہتری سمجھی اور اتنی سپیڈ سے سب وہاں سے الٹے پاؤں بھاگے کہ ہمیں اپنا ہوش نہیں رہا۔ مگر ہمارے پیچھے اتنی خوفناک آوازیں آ رہی تھیں جو بہت بلند تھی۔ بس یہی محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ بالکل ہمارے پاس ہی ہیں اور کسی بھی لمحے ہم کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ مگر ہم نے ہمت نہ آری اور بھاگتے رہے۔ ہم ورد کرتے رہے اور واپس گاؤں آ کر ہی ہم نے سانس لیا۔ اب جب ہم گاؤں کی حدود میں پہنچ گئے تو مدثر نے ناصر کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ آپ کے پاس بکری کا بچہ تھا، وہ کہاں چھوڑا ہے؟ اس نے ہاتھ کی طرف دیکھا تو اس کے ہاتھ میں صرف رسی تھی۔ اس نے بولا کہ جب ہم وہاں سے بھاگ رہے تھے تو یہ صرف رسی رہ گئی تھی، بکری کا بچہ کدھر گیا اس کو کچھ معلوم نہیں۔ جب وہاں سے واپس دوڑے تو وہ بکری کا بچہ ہمارے ساتھ نہیں تھا، صرف رسی ہی تھی۔ کیا یہ سچ میں بکری کا بچہ تھا یا کوئی اور مخلوق تھی؟ سب دوستوں نے کہا کہ جو بھی تھا ہم صبح وہاں جا کر ضرور دیکھیں گے۔ اور جب صبح ہوئی تو ہمارے دوست وہاں جانے کو تیار نہیں تھے، صرف ندیم اور مدثر جانے کے لیے راضی تھے۔ وہ دونوں کھیتوں میں گئے اور اس جگہ گئے تو انہوں نے وہاں بکری کے بچے کو مرا ہوا پایا جو جامن کے درخت کے بالکل قریب ہی پڑا تھا۔ اس کے صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ اس بکری کے بچے پر گوشت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ دونوں سمجھ چکے تھے کہ رات کو جو کچھ بھی ہوا وہ ان کا وہم نہیں تھا۔
اس درخت پر واقعی کچھ ایسا تھا جو ندیم نے کہا تھا، اور اس کے بعد وہ لوگ واپس آ گئے اور رات کو انہوں نے کبھی جانے کی دوبارہ سے ہمت نہ کی۔